पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। और भला मैं उस जात की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और उसी की तरफ तुम सबको वापस भेजा जाएगा। भला क्या उसे छोड़कर मैं ऐसों को माबूद मानूं कि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले तो उनकी सिफारिश मेरे किसी काम न आए और ना वो मुझे छुड़ा सकें। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यकीनन मैं खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, अब तुम भी मेरी बात सुन लो। आखिरकार बस्ती वालों ने उसको कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला की तरफ से उससे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने जन्नत की नेमतें देखकर कहा कि काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि मेरे परवरदिगार ने किस तरह मेरी बख्शिश की है और मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल किया है। और उस शख्स के बाद हमने उस कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और न हमें उतारने की जरूरत थी। वो तो बस एक ही चिंगार थी जिससे वो एकदम बुझ कर रह गए। अफसोस है ऐसे बंदों के हाल पर, उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका वो मजाक न उड़ाते रहे हों। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले हम कितनी कौमों को इस तरह हलाक कर चुके हैं कि वो उनके पास लौट कर नहीं आते। और ये जितने लोग हैं इन सभी को इकट्ठा करके हमारे सामने हाजिर किया जाएगा, और इनके लिए एक निशानी वो जमीन है जो मुर्दा पड़ी हुई थी। हमने उसे जिंदगी अता की और उससे गल्ला निकाला जिसकी खुराक ये खाते हैं। और हमने उस जमीन में खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और ऐसा इंतजाम किया कि उसमें से पानी के चश्मे फूट निकले ताकि ये उसकी पैदावार में से खाएं। हालांकि उसको इनके हाथों ने नहीं बनाया था, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? पाक है वो जात जिसने हर चीज के जोड़े जोड़े पैदा किए हैं, उस पैदावार के भी जो जमीन उगाती है, और खुद इन इंसानों के भी, और उन चीजों के भी जिन्हें ये लोग अभी जानते तक नहीं हैं। और इनके लिए एक और निशानी रात है। हम उस पर से दिन का छिलका उतार लेते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये सब उस जात का मुकर्रर किया हुआ निजाम है जिसका इक्तदार भी कामिल है, जिसका इल्म भी कामिल। और चांद है कि हमने उसकी मंजिलें नाप तोल कर मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो जब उन मंजिलों के दौरे से लौट कर आता है तो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला होकर रह जाता है। ना तो सूरज की ये मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े, और न रात दिन से आगे निकल सकती है, और ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और इनके लिए एक और निशानी ये है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और हमने इनके लिए उसी जैसी और चीजें भी पैदा की जिन पर ये सवारी करते हैं। और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर डालें, जिसके बाद ना तो कोई उनकी फरियाद को पहुंचे और ना उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन ये सब हमारी तरफ से एक रहमत है और एक मुअय्यन वक्त तक जिंदगी का मजा उठाने का मौका है जो उन्हें दिया जा रहा है। और जब उनसे कहा जाता है कि बचो उस अजाब से जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे मरने के बाद आएगा, ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो वो जरा कान नहीं धरते। और उनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिससे वो मुंह न मोड़ लेते हों। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क दिया है उसमें से गरीबों पर भी खर्च करो, तो ये काफिर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि क्या हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। मुसलमानों, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम खुली गुमराही में पड़े हुए हो। और कहते हैं कि यह कयामत का वादा कब पूरा होगा। मुसलमानों, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये लोग बस एक चिंगाड़ का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी हुज्जतबाजी के ऐन दरमियान उन्हें आ पकड़ेगी।
پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہمارے مرکز سے اٹھا کھڑا کیا ہے؟ جواب ملے گا، یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔ رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو یہیں دنیا میں ان کی آنکھیں ملیاں میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجھائی دے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ غرض اے پیغمبر، ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے
کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخرکار لے جایا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ان کی جو پرے باندھ کر صف بناتے ہیں، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور ان تمام مقامات کا مالک جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے، اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے، اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں، اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ذرا ان کافروں سے پوچھو کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ اے پیغمبر، حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت مانتے نہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ بس وہ تو ایک ہی زوردار آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک سارے ہولناک مناظر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ تو حساب و کتاب کا دن ہے۔ جی ہاں، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ، اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ کیوں جی، تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ اس کے بجائے یہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے۔ ماتحت لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی ہے کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ اکڑ دکھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں، حالانکہ وہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے، اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی۔ چنانچہ ان سے کہا جائے گا کہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، میوے ہیں، اور نعمت بھرے باغات میں ان کی پوری پوری عزت ہوگی۔
وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ایسی لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش میں آئیں گے جو سفید رنگ کی ہوگی، پینے والوں کے لیے سراپا لذت. نہ اس سے سر میں خمار ہوگا اور نہ ان کی عقل بہکے گی. اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی. ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا جیسے وہ گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں. پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہیں؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے دوزخ کے بیچوں بیچ نظر آ جائے گا. وہ جنتی اس سے کہے گا کہ اللہ کی قسم تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے، اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو اور لوگوں کے ساتھ مجھے بھی دھر لیا جاتا. پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے. اسی جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے. دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے. اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر. چنانچہ دوزخی لوگ اسی میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ ملے گا. پھر وہ لوٹیں گے تو اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے. انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، چنانچہ یہ انہی کے نقش قدم پر لپک لپک کر دوڑتے رہے. اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا. البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ محفوظ رہے. اور نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو کہ ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں. اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی. اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا. اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو نوح پر دنیا جہان کے لوگوں میں. ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا. اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے. جب وہ اپنے پروردگار کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو؟ تو پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے. اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں میں جا گھسے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر پل پڑے. اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. ابراہیم نے کہا کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے
और जो कुछ तुम बनाते हो उसको भी। उन लोगों ने कहा, इब्राहिम के लिए एक इमारत बनाओ और उसे दहकती हुई आग में फेंक दो। इस तरह उन्होंने इब्राहिम के खिलाफ एक बुरा मंसूबा बनाना चाहा, लेकिन हमने उन्हें नीचा दिखा दिया। और इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब के पास जा रहा हूँ, वही मेरी रहनुमाई फरमाएगा। मेरे परवरदिगार, मुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो नेक लोगों में से हो। चुनाचे हमने उन्हें एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। फिर जब वो लड़का इब्राहिम के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा, बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, अब सोचकर बताओ तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने कहा, अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। चुनाचे वो अजीब मंजर था जब दोनों ने सर झुका दिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल गिराया, और हमने उन्हें आवाज दी कि ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। यकीनन ये एक खुला हुआ इम्तिहान था, और हमने एक अजीम ज़बीहे का फिदिया देकर उस बच्चे को बचा लिया। और जो लोग उनके बाद आए उनमें ये रिवायत कायम की कि वो ये कहा करें कि सलाम हो इब्राहिम पर। हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे, और हमने उन्हें इसहाक की खुशखबरी दी कि वो सालिहीन में से एक नबी होंगे। और हमने उन पर भी बरकतें नाजिल की, और इसहाक पर भी, और उनकी औलाद में से कुछ लोग नेक अमल करने वाले हैं, और कुछ अपनी जान पर खुला जुल्म करने वाले। और बेशक हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किया, और हमने उन्हें और उनके कौम को एक बड़े कर्ब से निजात दी, और हमने उनकी मदद की जिसके नतीजे में वही गालिब रहे। और हमने उन दोनों को ऐसी किताब अता की जो बिल्कुल वाज़ेह थी, और उन दोनों को सीधे रास्ते की हिदायत दी। और जो लोग उनके बाद आए उनमें ये रिवायत कायम की कि वो ये कहा करें कि सलाम हो मूसा और हारून पर। यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे, और इलियास भी यकीनन पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपने कौम से कहा था कि क्या तुम लोग अल्लाह से डरते नहीं हो? क्या तुम बाल नामी बुत को पूजते हो और उसको छोड़ देते हो जो सबसे बेहतर तख्लीक करने वाला है? उस अल्लाह को जो तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे बाप दादों का भी जो पहले गुजर चुके हैं। फिर हुआ ये कि उन्होंने इलियास को झुठलाया, इसलिए वो जरूर अजाब में धर लिए जाएंगे। अलबत्ता अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे महफूज रहेंगे। और जो लोग उनके बाद आए उनमें हमने ये रिवायत कायम की कि वो ये कहा करें कि सलाम हो इलयासीन पर। यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सिला देते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे, और यकीनन लूत भी पैगंबरों में से थे। जब हमने उनको और उनके सारे घर वालों को अजाब से निजात दी थी, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में शामिल रही। फिर हमने दूसरे लोगों को मलिया मेट कर दिया। और ए मक्का वालों, तुम उनकी बस्तियों पर से गुजरा करते हो, कभी सुबह होते और कभी रात के वक्त, क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती? और यकीनन यूनुस भी पैगंबरों में से थे। जब वो भागकर भरी हुई कश्ती में पहुंचे, फिर वो कुर्रा अंदाजी में शरीक हुए और कुर्रे में मगलूब हुए। फिर मछली ने उन्हें निगल लिया, जबकि वो अपने आप को मलामत कर रहे थे। चुनाचे अगर वो तस्बीह करने वालों में से न होते तो वो उस दिन तक उसी मछली के पेट में रहते जिस दिन मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। फिर हमने उन्हें ऐसी हालत में एक खुले मैदान में लाकर डाल दिया कि वो बीमार थे, और उनके ऊपर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। और हमने उन्हें 1 लाख
بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ پھر وہ ایمان لے آئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھو کہ کیا اے پیغمبر تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے؟ یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ یاد رکھو، یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے کوئی اولاد ہے، اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ بھلا کیا تم اتنا بھی دھیان نہیں دیتے؟ یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ داری بنا رکھی ہے، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے، کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے، کیونکہ تم اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو۔ اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صف باندھے رہتے ہیں، اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے۔ پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اپنائی ہے، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اور ہم پہلے ہی اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں۔ لہذا اے پیغمبر تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سو جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری صبح ہوگی، اور تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تمہارا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور سلام ہو پیغمبروں پر، اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دیں جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا۔ اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو۔ یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی، اور کچھ نہیں، یہ من گھڑت بات ہے۔ کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ تمہارا رب جو بڑا داتا، بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں؟ یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے؟
پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم، قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی۔ وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہا۔ اور مکے کے یہ لوگ بھی بس ایک ایسی چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ اے پیغمبر، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے، وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا، اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ اور کیا تمہیں ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجئے، اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کرو، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا، اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی۔ چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، تو انہوں نے کہا، میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے۔ اس پر انہوں نے کہا، ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی، اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا،
پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے کہ میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی داتا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے، اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے، ہم نے ان سے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، لو یہ ٹھنڈا پانی ہے، نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مار دو اور اپنی قسم مت توڑو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے، ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آئے گی، یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے، جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا ہے، بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے، یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یعنی دوزخ، جس میں وہ داخل ہوں گے، پھر وہ ان کا بدترین بستر بنے گی۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں، اور ان طرح طرح کی چیزوں کا جو اسی جیسی تکلیف دہ ہوں گی۔ جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، پھٹکار ہو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ وہ آنے والے کہیں گے نہیں، بلکہ پھٹکار تم پر ہو، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا عذاب دیجیے۔ اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی لگ رہی ہے؟ یقیناً دوزخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے، جو سب پر غالب ہے، جو تمام آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، جو بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دو
کہ یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے جسے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ جب وہ فرشتے سوال جواب کر رہے تھے، میرے پاس وحی صرف اس لیے آتی ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا، البتہ ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اللہ نے کہا، ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کہنے لگا، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ اس نے کہا، میرے پروردگار، پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، چل، تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں مہلت دی جائے گی، لیکن ایک متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا، بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا، تو پھر سچی بات یہ ہے، اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں، کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا۔ اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ تو اللہ ہے، ایک اور زبردست اقتدار کا مالک۔ اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں۔ وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے۔ ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے۔ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم شکر کرو گے
تو वो उसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार ही के पास लौटकर जाना है। उस वक्त वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ किया करते थे। यकीनन वो दिलों की बातें भी खूब जानता है। और जब इंसान को कोई तकलीफ छू जाती है तो वो अपने परवरदिगार को उसी से लो लगाकर पुकारता है। फिर जब वो इंसान को अपनी तरफ से कोई नेमत बख्श देता है तो वो उस तकलीफ को भूल जाता है जिसके लिए पहले अल्लाह को पुकार रहा था, और अल्लाह के लिए शरीक घर लेता है, जिसके नतीजे में दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से भटकाता है। कह दो कि कुछ दिन अपने कुफ्र के मजे उड़ा ले, यकीनन तो दोज़ख वालों में शामिल है। भला क्या ऐसा शख्स उसके बराबर हो सकता है जो रात की घड़ियों में इबादत करता है, कभी सजदे में, कभी क़याम में, आखिरत से डरता है और अपने परवरदिगार की रहमत का उम्मीदवार है। कहो कि क्या वो जो जानते हैं और जो नहीं जानते सब बराबर हैं, मगर नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। कह दो कि ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, अपने परवरदिगार का खौफ दिल में रखो। भलाई उन्हीं की है जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की है, और अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनका सवाब उन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। कह दो कि मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इस तरह इबादत करूं कि मेरी बंदगी खालिस उसी के लिए हो, और मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहला फर्माबरदार मैं बनूं। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे एक जबरदस्त दिन के अजाब का अंदेशा है। कह दो कि मैं तो अल्लाह की इबादत इस तरह करता हूं कि मैंने अपनी बंदगी सिर्फ उसी के लिए खालिस कर ली है। अब तुम उसे छोड़कर जिसकी चाहो इबादत करो। कह दो कि घाटे का सौदा करने वाले तो वो हैं जो क़यामत के दिन अपनी जानों और अपने घर वालों सबको हरा बैठेंगे। याद रखो कि खुला हुआ घाटा यही है। ऐसे लोगों के लिए उनके ऊपर भी आग के बादल हैं और उनके नीचे भी वैसे ही बादल। ये वही चीज है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। लिहाजा ऐ मेरे बंदो, मेरा खौफ दिल में रखो। और जिन लोगों ने इस बात से परहेज किया है कि वो तागूत की इबादत करने लगे और उन्होंने अल्लाह से लो लगाई है, खुशी की खबर उन्हीं के लिए है। लिहाजा मेरे उन बंदों को खुशी की खबर सुना दो जो बात को गौर से सुनते हैं तो उसमें से जो बेहतरीन होती है उसकी पैरवी करते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है, और यही हैं जो अक्ल वाले हैं। भला जिस शख्स पर अजाब की बात तय हो चुकी, तो क्या तुम उसे बचा लोगे जो आग के अंदर पहुंच चुका है? अलबत्ता जिन्होंने अपने परवरदिगार का खौफ दिल में रखा है, उनके लिए ऊपर तले बनी हुई ऊंची ऊंची इमारतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह कभी वादे की खिलाफवर्जी नहीं करता। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर उसे जमीन के सोतों में पिरो दिया, फिर वो उस पानी से ऐसी खेतियां वजूद में लाता है जिनके रंग मुख्तलिफ हैं। फिर वो खेतियां सूख जाती हैं तो तुम उन्हें देखते हो कि पीली पड़ गई हैं। फिर वो उन्हें चूरा चूरा कर देता है। यकीनन इन बातों में उन लोगों के लिए बड़ा सबक है जो अक्ल रखते हैं। भला क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है, जिसके नतीजे में वो अपने परवरदिगार की अता की हुई रोशनी में आ चुका है, संग दिलों के बराबर हो सकता है? हाँ, बर्बादी उनकी है जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से सख्त हो चुके हैं। ये लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया है, एक ऐसी किताब जिसके मज़ामीन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिसकी बातें बार बार दोहराई गई हैं। वो लोग जिनके दिलों में अपने परवरदिगार का रौब है, उनकी खालें उससे कांप उठती हैं, फिर उनके जिस्म और उनके दिल
نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں۔ بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کر رکھی تھی۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے، اور دوسرا غلام شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اے پیغمبر، موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔